हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका महकता आंचल नॉवेल्स में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी नॉवेल जिसमें एक लड़की अपने आप को मुकम्मल तौर पर कामयाब समझती है, मगर उसे बताया गया कि वो नाकाम है, सरासर नाकाम। तो चलते हैं नॉवेल्स की जानिब। इस बाजी में खूबसूरत असरदार कहानी और इसकी राइटर हैं सबा गुल। उसका ख्याल था कि जिंदगी की बिसात पर अगर हिम्मत, हौसला और मोहब्बत के मोहरे आपके हाथ में हैं तो आप किसी मैदान में हार नहीं सकते। और यही मोहरे उसने सारी जिंदगी अपने हथियार बनाए रखे। और अब आकर जब वो ये समझने लगी थी कि वो कामयाब हो गई है, तो उसे ये बताया गया कि वो नाकाम है, सरासर नाकाम। और ये बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर था, रियाज हुसैन, जिसने चंद लम्हे पहले एक ही झटके में उसकी 25 साल की मेहनत बेमोल बेअसर कर दी थी। और वो भी उतनी मामूली सी बात पर। वो ज्यों ज्यों सोच रही थी उसका जहन परेशान होता जा रहा था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि कल आसी ने उससे बिरयानी की फरमाइश की थी। अब उस वक्त तो टाइम था नहीं, इसलिए उसने सोचा था कि कल बना लेगी। मगर जब अगली सुबह उठी तो उसके दिमाग से ये बात निकल गई। अब वो इस कस्म में थी कि क्या बनाए। तभी दाऊद ने, जो एमए के फाइनल सेमेस्टर से पहले छुट्टियों में घर आया हुआ था, चिकन कढ़ाई की फरमाइश कर दी। उसे खुद तो समझ नहीं आ रहा था, तो उसने दाऊद की फरमाइश ही पूरी कर दी। खाने का मसला भी हल हो गया और दाऊद भी खुश हो गया। अब ये लोग रात के खाने से पहले टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, जब अचानक आशी ने पूछ लिया, मम्मी आज क्या बना है? आज तो बेटा चिकन कढ़ाई बना है, दाऊद ने फरमाइश की थी। मैंने सोचा तुम्हारे अब्बू भी शौक से खाते हैं तो यही बना ले, उसने रियाज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बताया था। और मैंने जो कल आपसे बिरयानी के लिए कहा था वो, उसने मुझे बसूरते हुए याद दिलाया तो साबिरा ने बेख्तियार अपना माथा पीट लिया। आई एम सॉरी जानू, यकीन करो बिल्कुल भूल गई। तुम तो जानती हो ये बुढ़ापे का आलम है, कोई बात याद नहीं रहती। अभी परसों देख लो, तुम्हारे अब्बू ने ब्लू शर्ट प्रेस करने को कहा था और मैंने ब्राउन शर्ट प्रेस कर दी। खैर तुम उदास बिल्कुल ना हो, मैं कल ही अपनी बेटी को उसकी पसंद की चीज़ बना दूंगी। ठीक है, उसने तसल्ली देते हुए प्यार से उसका गाल छुआ तो वो पल में मुस्कुरा दी। ओके मम्मी, डोंट वेरी। चलिए इसी बहाने इस कटखन्ने बिल्ली की फरमाइश पूरी हो गई, वरना हर वक्त रोता ही रहता था कि कोई मेरे लाड़ नहीं उठाता, मेरी फरमाइश कोई पूरी नहीं करता। वो दाऊद को चिढ़ाने के लिए शरारत से बोल रही थी और वो उसे मुंह चढ़ा रहा था। दोनों बहन भाई की नोक-झोंक पर मुस्कुराती साबिरा की नजरें रियाज हुसैन पर पड़ी, जिसका कुछ देर पहले हंसता मुस्कुराता चेहरा अब भला की संजीदगी लिए हुए था। तभी बच्चों ने भूख भूख का शोर मचा दिया तो वो खाना लगाने के लिए उठ गई। खाने के बीच भी रियाज का संजीदा चेहरा लगातार उसे उलझाता रहा था, जो अपनी मनपसंद डिश होने के बावजूद बहुत थोड़ा खाना खाकर उठ गए थे। खाने के बर्तन समेटती वो भी उनके पीछे पीछे चली आई। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? रियाज बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे थे। वो भी किनारे पर टिक गई। कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है या मेरी कोई बात बुरी लगी है? अपने शौहर की लगातार खामोशी से घबराकर वो फिर बोल पड़ी थी। रियाज हुसैन ने आंखें खोल दी। मुझे आसी के साथ तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आया। उनका अंदाज तोड़ और सख्ती लिए हुए था। साबिरा नासमझी से उन्हें देखने लगी थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी
کبھی آسی نے تمہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ ہمیشہ وہی احترام اور محبت تمہیں دی جو اگر اس کی سگی ماں ہوتی تو وہ اس کو دیتی، مگر تم نے آج اس کی فرمائش کو داؤد کی فرمائش پر اہمیت دے کر اسے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، جبکہ پہلے آشی نے فرمائش کی تھی تو اصولاً پوری بھی اسی کی ہونی چاہیے تھی، مگر تم نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا، ورنہ تمہاری عمر اتنی بھی زیادہ نہیں کہ تم کچھ یاد ہی نہ رہے۔ الفاظ تھے یا نستر، وہ جیسے اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس کے تو شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 25 سال کی زندگی کے پل پل کا گواہ اس کا شوہر اتنی معمولی بات پر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے محبت بھری نظر یا ایک محبت کا پل بھی اپنی زندگی سے اسے نہیں بخشا تھا، اور اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کی بیٹی پر محبتیں نچھاور کرنے میں گزار دی تھی۔ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ سکتے میں تھی، اسی لیے میں دوسری اولاد کے حق میں نہیں تھا، جانتا تھا فرق ضرور پڑے گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت اپنی اولاد اور اپنی سوتن کی اولاد کو ایک جیسا پیار دے؟ اگر آج تمہارا اپنا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس طرح آشی کو ڈیگریڈ کرنے کا کبھی سوچتی بھی نہیں۔ وہ بیٹا جسے ہمیشہ اس نے نظر انداز کیا آسی کی وجہ سے، جس کی ہر خواہش آسی کے بعد پوری ہوئی، وہ بیٹا جو اکثر اس سے شکایت کرتا تھا، ممی میں نے تو سنا تھا کہ مائیں بیٹوں پر جان دیتی ہیں، ان کے لاڑ اٹھاتی ہیں، مگر میری ممی کو تو بیٹی کے سامنے اپنا اکلوتا بیٹا نظر ہی نہیں آتا۔ ریاض حسین منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، مگر وہ خاموش تھی۔ کیا کہتی؟ اس کے پاس کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ وہ صابرہ ریاض جس نے اپنی تمام عمر تیاگ دی اس کوشش میں کہ کوئی اسے سوتیلی ماں نہ کہہ سکے، جو قطرہ قطرہ محبت بن کر پگھل گئی کہ اسے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ صابرہ ریاض جس نے اپنی ذات تک کا صرف ایک لباس اوڑھ لیا کہ آشی کی ماں کی ہر کوئی اس کی مثال دینے لگا۔ بھائی اتنے لاڈ تو ہم نے اپنی سگی اولاد کے نقلے نہیں اٹھائے جتنے صابرہ آشی کے اٹھاتی ہے۔ خاندان کے بچے کہتے ممی ہو تو صابرہ آنٹی جیسی، تو کیا وہ ہار گئی؟ اس کی 25 سال کی محنت فقط ایک دھوکہ ثابت ہوئی۔ وہ اپنی ہاری ہوئی ذات کے لیے ٹی وی لاؤنج کے اندھیرے کونے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، اور ایک ایک کر کے تمام منظر اس کی آنکھوں کے دریچوں سے جھانکنے لگے تھے۔ آشی تب صرف 3 دن کی تھی جب وہ بیاہ کر ریاض حسین کے آنگن میں آئی۔ ریاض اس کے اکلوتے تایا زاد بھائی تھے اور یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ ابھی سال بھر پہلے ہی ان کی پہلی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی، جو کہ لو میرج تھی۔ دونوں یونیورسٹی کے دنوں سے ایک دوسرے کے دیوانے تھے اور اب ایک ہونے جا رہے تھے۔ خود صابرہ نے بڑے جوش خروش سے شادی میں حصہ لیا تھا۔ اس کے ددیال میں پہلی شادی تھی۔ تایا کا گھر کیونکہ قریب ہی تھا، آنا جانا لگا رہتا، اور وہ ریاض حسین سے عشق کی شدتیں دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی، اور خاص کر جب انیسہ 19 ہوئی تب تو ریاض نے اسے ہتھیلی کا چھالا ہی بنا ڈالا۔ صابرہ جاتی اور جلد ہی لوٹ آتی کہ اس کے بھائی کو عشق کی دنیا کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، مگر خود بے خودی کی مدت بہت کم ثابت ہوئی۔ جب بچی کی پیدائش پر انیسہ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، اور شاید اسی لیے ریاض حسین نے اس کم عرصے میں اسے اتنا زیادہ چاہ لیا تھا جتنا کہ لوگ شاید سالوں میں چاہتے تھے، کیونکہ تقدیر نے ان دونوں کے ساتھ بہت تھوڑا لکھا تھا۔ اب مسئلہ بچی کا تھا۔ ریاض کو اپنا ہوش نہیں تھا، بچی کو کیا سنبھالتی؟
اور تائی جان گھٹنوں کے درد کے مارے اٹھنے بیٹھنے سے بھی بیکار تھی۔ ایسے میں لاٹری صابرہ کے نام نکلی۔ صابرہ کی منگنی 2 سال پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے والدین امین صاحب زیادہ نہیں کماتے تھے اور بدقسمتی سے سسرال والے لالچی نکلے، لہٰذا دال گلتی نہ دیکھ کر رشتہ ہی توڑ دیا۔ اب پچھلے 2 سالوں سے وہ رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھی، مگر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ تبھی بھائی جان ریاض حسین کا پیغام لے کر آئی۔ گھر والوں کو تو جیسے لاٹری نکل آئی، پڑھا لکھا، ہینڈسم اور کھاتا پیتا لڑکا، نند دیور کا کوئی جھنجٹ نہیں۔ باقی بچی ساس تو بے بیچاری ویسے ہی اٹھنے بیٹھنے سے تنگ، جہیز اور شادی کے خرچے بھی ایسے ایمرجنسی میں نہ ہونے کے برابر۔ ایسا رشتہ ایک 25 سال کی لڑکی کے لیے جو ایک منگنی بھی تلوا چکی ہو، کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور رہا بچی کا مسئلہ، تو وہ بیچاری کسی کو کیا کہتی۔ شادی کے بعد اپنے بچے کو تو پالنے ہی تھے، ساتھ وہ بھی پل جاتی۔ یہ سارے مسئلے دوسروں کے لیے بہت معمولی تھے، مگر صابرہ ہی جانتی تھی کہ وہ کس پل صراط پر قدم رکھنے جا رہی تھی۔ انیسہ کے لیے ریاض کی دیوانگی کی وہ چشمدید گواہ تھی، لہٰذا اس کے حصے میں تھوڑا بہت کیا آئے گا وہ جانتی تھی، مگر بہت جلد یہ جانکاری اس پر عذاب بن کر اتری کہ تھوڑا بہت تو کیا، اس کے لیے تو ایک بوند بھی نہیں بچی۔ جب شادی کی پہلی رات ہی ریاض حسین نے اسے جتا دیا تھا، انیسہ میری پہلی اور آخری محبت تھی، اس کے بعد میری زندگی میں کسی عورت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ تمہارے دل میں بھی اگر کسی قسم کی کوئی خوش فہمی ہے تو اسے نکال دو۔ تم یہاں صرف عاشی کے لیے لائے گئے ہو، تمہارے دن رات اسی کے لیے ہونے چاہیے۔ جب تک اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارا بھی دانا پانی اس گھر میں چلتا رہے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ تمہاری ساری ضروریات وقت پر ہوں گی۔ یہ پورا گھر تمہارا ہے، سوائے میرے، اور مجھ سے ٹکرانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ریزوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آسی ساتھ والے کمرے میں آیا کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم وہیں سو جاؤ۔ اس کے بعد اس کے پاس وہاں بیٹھنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنا سامان لے کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی خود کو ریاض کی بیوی نہیں سمجھا۔ وہ پوری طرح ماں بن گئی، عاشی کی ماں۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، ہنسنا رونا ہی صابرہ کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اپنی ذات، شخصیت، آرزوئیں، خواہش، شوقیاں سب فراموش کر دیا۔ بس یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ عاشی کی ماں ہے۔ پورا 1 سال وہ عاشی کو لے کر دوسرے کمرے میں سوتی رہی کہ ایک دن جانے کیسے تائی جان کو خبر ہو گئی۔ پھر تو انہوں نے وہ ادھم مچایا کہ اسے اور عاشی کو ریاض کے کمرے میں بھیج کر ہی دم لیا۔ غضب خدا کا، نئی نویلی دلہن کو سال بھر سے الگ رکھ رکھا ہے، نہ کوئی لحاظ نہ شرم۔ ابھی تو وہ بچی ہے، صابرہ ہے، منہ سے اف تک نہیں نکالی، مگر تم تو اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہو۔ ارے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے یا نہیں؟ سب ہی کہتے ہیں ابھی وقت ہی بڑا عجیب آ گیا ہے۔ اور یوں شادی کے 1 سال بعد اسے اپنے شوہر کے کمرے میں سونا نصیب ہوا تھا، مگر یہاں اسے اس کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی۔ ہر دم خیال رکھنا پڑتا کہ وہ کی موڈ کیسا ہے، کہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ اکثر جب عاشی رات کو اٹھ کر روتی تو وہ اس کے آرام کے لیے کتنی دیر ٹی وی لاؤنج میں ٹہلتے گزار دیتی۔ یوں اس کی لگاتار کوششیں رنگ لائی کہ عاشی اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتی تھی، خود ریاض کے پاس بھی۔ زندگی یوں ہی لگی بندی روٹین پر چل رہی تھی جب اس کی زندگی میں داؤد بہار بن کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ تو جیسے قارون کا خزانہ ہی لگ گیا۔ وہ بہت خوش تھے، ساری زندگی میں یہ اکیلی خوشی تھی جو ریاض حسین نے
اس سے ملی تھی، ورنہ انہوں نے شادی کی رات جو کہا کبھی اسے شکایت نہیں کی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے آسی پر پہلے سے بھی زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا کہ کہیں ریاض یا کسی اور کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اپنی اولاد کے آتے ہی صابرہ آسی کو بھول گئی۔ اسی دوران تائی جان کا سہارا بھی اس سے چھن گیا، مگر پھر بھی وہ اسے ہمت اور محبت سے اپنے فرض کی ادائیگی میں جٹی رہی۔ مہینے، سال کی تلخیاں اور بدلتے موسموں کی سختیوں سے بے نیاز زندگی ایک مخصوص ڈب پر چل رہی تھی۔ جب داؤد نے پرائمری پاس کر لی تو صابرہ نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کا داخلہ دہرادون کے بورڈنگ اسکول میں کروا دیا، اس ڈر سے کہ کہیں داؤد کی لگاتار موجودگی کی وجہ سے آشی کے معاملے میں اس سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی ممتا کی قربانی دے دی کہ کہیں وہ اپنے سگے بیٹے کو سامنے پا کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سوتیلی بیٹی کی حق تلافی نہ کرتے۔ اس نے آسی کے لیے اپنی اس بیٹی کو خود سے دور کر دیا، جس کے لیے وقول ریاض حسین نے ان سے آسی کو ڈیگریڈ کیا تھا۔ وقت کسی خوف زدہ گھوڑے کی طرح اندھا دھند بھاگ رہا تھا، یوں ہی کتنے سال سے ماضی کا سفر طے کرتے ہوئے فقط ایک یاد بن کر رہ گئے تھے، مگر صابرہ کے لیے ریاض حسین کے ماتھے کے شکنوں میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک کہ بچے زبانی کی دہلیز پر پہنچ گئے اور تب صابرہ نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ سرخرو ہو گئی ہے، اس نے ممتا کے سارے حق ادا کر دیے ہیں، مگر ابھی قدرت کو تو اور امتحان لینا تھا۔ آسی ان دنوں انٹر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اسے ڈاکٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ دن رات ایک کر کے اس نے امتحان اور پھر انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی، مگر قسمت خراب نکلی، اتنی محنت کے باوجود بھی سلیکٹ نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کو اس نے دل سے لگا لیا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 3 دن آئی سی یو میں رہنے کے بعد وہ بچ تو گئی، مگر دماغ کی ایک نس پر اثر ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے وارن کیا کہ اسے ٹینشن نہ دی جائے، ورنہ اگلا اٹیک خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شکر ہے کہ ویسا اٹیک تو پھر نہ ہوا۔ ہاں، کبھی کبھی ہلکے اٹیک ہونے لگے جس میں اسے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، لیکن بقول ڈاکٹرز کے وہ خطرناک نہیں تھے، پورا علاج اور اچھی دیکھ بھال سے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مگر برا یہ ہوا کہ خاندان کی ایک عورت نے آسی کو اس حالت میں دیکھ لیا، پھر تو سارے خاندان میں خبر پھیل گئی کہ آسی ذہنی مریض ہے، اور وہ لڑکی جسے اس وقت جذباتی تعاون کی بہت ضرورت تھی، بالکل ہی اکیلی پڑ گئی۔ ایسے میں صابرہ ہی تھی جس نے اپنے دن رات کا لمحہ لمحہ اسے سونپ دیا، گھر کی ساری ذمہ داری کے باوجود اس کی دواؤں اور خوراک کا پورا خیال رکھا، اتنی محبت اور دھیان سے اس کی دیکھ بھال کی کہ اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور یوں آسی کچھ ہی مہینوں میں بھلی چنگی ہو کر پھر سے کالج جانے لگی۔ وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر اس کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیل گئی تو اس کے رشتے آنا بند ہو گئے، یہاں تک کہ وہ 24 سال کی ہو گئی اور اس نے کیمسٹری میں ایم ایس سی کرنے کے بعد ایک کالج میں ٹیچر ہو گئی۔ لیکن کہیں معاملہ طے نہ ہو سکا۔ جو لوگ پہلے زور شور سے کہتے تھے کہ آشی تو ہماری بہو بنے گی، اب وہ لوگ بالکل خاموش تھے، بلکہ زیادہ تر نے تو اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی کر دی تھی۔ ریاض حسین کا تو نہیں، مگر صابرہ اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ آخر کسی طرح سے کوئی راہ نہ نکلتے دیکھ کر وہ بیڑا بھی اس نے خود ہی اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور اپنی عزت کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنے بھائی بھابج سے آشی اور عامر کے رشتے کی بات کی، جنہوں نے کبھی بڑے مان سے کہا تھا کہ آشی عامر کی دلہن بنے گی۔
شروع میں تو ان کی بیماری کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے، مگر جب صابرہ نے انہیں اس طرح سے اطمینان دلایا کہ یہاں تک کہ آسی کی ساری میڈیکل رپورٹ بھی دکھائی جو کلیئر تھی، تو وہ رشتہ لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ بات اس نے گھر میں سب سے چھپائی اور اپنے بھائی بابر سے بھی کہہ دیا کہ زندگی میں کبھی آسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا جائے۔ کچھ دن پہلے آسی کی 25ویں برتھ ڈے تھی۔ اسی پر بڑی دھوم دھام سے اس کی منگنی عامر سے کر دی گئی تھی، جو ایک کمپنی میں انجینئر تھا۔ ماضی کے ورق پلٹتے پلٹتے وہ ہانپنے لگی تھی، مگر اپنی ایسی کوئی خطا، کوئی بات نظر نہ آئی جس کی وجہ سے وہ مجرم ٹھہرائی جاتی۔ اس نے صرف آسی کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ سب کچھ کیا تھا جو ایک سگی ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ صابرہ نے اپنا فرض جان کر پورا کیا، مگر صلہ کیا ملا؟ وہ شخص جس کے نام کی خاطر اس نے اپنی آنکھوں کے خوابوں تک مٹی کر دیے، وہی اسے بدگمان تھا۔ اب کس سے وہ گزرے 25 سالوں کا حساب مانگے؟ کون اس کی گواہی دے گا؟ کون اس کی کرچی کرچی چاہت کو جوڑنے کے لیے اپنے ہاتھ زخمی کرے گا؟ کوئی نہیں۔ کیا حاصل ہوا اسے اپنی ذات رول کر، اپنے خواہشات اور آرزوؤں کی قربانی دے کر؟ کیا حاصل ہوا؟ رہی تو میں پھر بھی سوتیلی ہی نا۔ اس سے تو اچھا تھا میں سچ مچ ہی سوتیلی ماں بن جاتی، کم سے کم آج میرا دل یوں لہو لہان تو نہ ہوتا۔ اپنی بے وقتی اور بے قیمتی کا درد اس کی سوچوں کو بھٹکا رہا تھا، جب اسے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، وہ آشی کھڑی تھی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں ممی؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہاں بس ایسے ہی، اس نے جلدی جلدی اپنی آنسو صاف کی۔ ممی۔ لمبی خاموشی کے بعد آسی نے سر اٹھایا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ممی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ ابو نے آپ سے کہا ہے بہت غلط کہا ہے، انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ان کی جگہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ صابرہ ساکت رہ گئی۔ آشی تم نے؟ اس کے لفظوں میں سخت سرسرا رہا تھا۔ آسی تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ نہیں ممی، قسم لے لے میں نے یہ سب نہیں سنا۔ وہ تو میں ابو سے چائے کا پوچھنے آئی تھی، وہ کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں نا، بس تبھی۔ وہ شرمندہ سی مجرموں کی طرح بول رہی تھی، اور اپنا برسوں کا بھرم ٹوٹنے پر صابرہ کی آنکھیں طوفانوں کی زد میں تھیں۔ سارے الفاظ جیسے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ آسی چند لمحے اس کے چہرے کو پڑھتی رہی، پھر ٹھہر کر کہنے لگی، ممی میں جانتی ہوں ابو نے ساری زندگی آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کبھی آپ کو قبول نہیں کیا۔ وہ محبت، وہ مقام جو آپ کا حق تھا، آپ کو اس سے محروم رکھا۔ آپ کی ذات کا بھروسہ اور ماں جو صرف ایک عورت شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، کبھی آپ کو نہیں دیا۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا اس گھر میں رہنے کا؟ کوئی نہیں۔ مگر آپ نے پھر بھی اپنی ساری زندگی یہاں گزاری، کس کے لیے میں جانتی ہوں، میرے لیے نا۔ اس نے مان اور محبت سے صابرہ کی طرف دیکھا، جو اس اندھیرے میں بھی اس کے چہرے پر بہتے آنسو محسوس کر سکتی تھی۔ آپ نے صرف خود کو میری ماں کہا ہی نہیں، ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں مجھے کسی غم شمار، کسی اپنے کی ضرورت تھی، وہاں ہمیشہ میں نے آپ کو پایا ہے ممی۔ کبھی ابو کو محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے میری خواہش کا خیال رکھا، ہر ضرورت پوری کی، مگر کبھی مجھے محبت نہیں دی، میرا مان نہیں بڑھایا۔ محبت مجھے آپ سے ملی ہے ممی، میرا مان آپ ہیں۔ آپ کی چاہت کی حد تو یہ ہے ممی کہ میرے مستقبل کے لیے آپ نے اپنی انا
اور عزت کو بھی قربان کر دیا۔ ایک ٹرانسی کیفیت میں اسے سنتے صابرہ اس کی آخری بات پر بری طرح چونکی تھی۔ مگر تمہیں، میں نے ماموں کے ساتھ آپ کی بات چیت سن لی تھی۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی تھی، اور پتہ ہے ممی، اس کے بعد میرے دل میں آپ کی عزت اور محبت پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ یہ تو شاید میری سگی ماں بھی میرے لیے نہیں کر سکتی تھی جو آپ نے کیا ہے۔ میں چاہ کر بھی آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتی ممی، لیکن ہاں اتنا یقین دلا سکتی ہوں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اس سے بھی کہیں زیادہ جو ایک سگی اولاد اپنی ماں سے کرتی ہے۔ اور اگر کبھی کسی نے آپ کی ممتا پر انگلی اٹھائی تو میں آپ کی گواہی دوں گی، میں آپ کے حق کے لیے اس دنیا کے آخری شخص سے بھی لڑوں گی ممی، چاہے وہ آخری شخص میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے بے تحاشا رو رہی تھی، اور صابرہ کا جلتا سینہ جیسے ٹھنڈے مٹی فواروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ آج اس نے جن لفظوں میں اپنی ممتا کا یقین دلایا تھا، اس نے اس کے چاروں طرف پھول ہی پھول کھلا دیے تھے، جن کی خوشبو اس کی بے دم ہوتی سانسوں کے لیے آب حیات کا کام کر رہی تھی۔ وہ نادان تھی جو دنیا کی آنکھوں میں اپنے لیے صلہ تلاشتی رہی، بے وقوف تھی جو شرابوں کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ اس کی قربانیوں کا اصل پھل تو اس کی بیٹی تھی، اس کی محبت تھی، وہ عزت اور احترام تھا جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے خود سے لپٹا لیا، جس نے اس کی برسوں سے پیاسی روح کو سیراب کر دیا تھا۔ آسی کو سونے کے لیے بھیج کر وہ بھی مضبوط قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں ریاض ابھی تک جاگ رہے تھے۔ وہ ان کی طرف دھیان دیے بنا اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو نرم آواز میں بولتے سنا، جو سب کچھ سن چکے تھے۔ "I'm sorry صابرہ، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ پلیز ریاض، اب اس سب کا کچھ فائدہ نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔" اب ہر تلافی اس کے لیے بے وقت تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں ان کی بات کاٹی اور کروٹ بدل کر سو گئی، اس بات سے بے خبر کہ 25 سال اس پر حکمرانی کرنے والے اس کے شوہر کی آنکھوں میں نیند اٹھ چکی تھی، کہ نفع نقصان کے اس کھیل میں تمام نقصانات ان کے دامن پر بھر گئے۔